हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदा बाप आपको बरकत बख्शे, आपको और आपके सारे घरानों को। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा और मैं खुदा का कलाम आपकी खिदमत में फिर लेके आया हूँ ताकि आप इस कलाम को समझें और बरकत पा सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, आज हमारा जो टॉपिक है, मजमून ये है कि आखिरी दिनों में यूं होगा। हम खुदा के पाक कलाम में आज हम सीखेंगे ताकि आपकी ज़िंदगियां इस कलाम के मुताबिक ढलती जाएं और इब्लीस को आप शिकस्त दे सकें और इसी तरह अपनी ज़िंदगियों को रोज़ बरोज़ उसके सामने पेश करते जाएं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ो, आज वक्त बहुत कठिन है, हर इंसान के लिए वक्त जो है बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में यशायाह 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक देखेंगे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है और क्या हमारे लिए रहनुमाई है। वो बात जो यशायाह बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहाँ पहुँचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी यकूब के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सयून से और खुदा का कलाम यरूशलेम से सादर और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, यहाँ पे खुदा आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बताता है कि आखिरी दिनों में यूं होगा। तो मेरे अज़ीज़ो, आज हम जब देखते हैं आखिरी दिनों में यूं हो रहा है और यूं जिस तरह के तीसरी हैकल बनाने के लिए रही है, जो इस्राएली हैं वो कर रहे हैं, और तीसरी हैकल बनाने के लिए वो जो हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ कौम पर कौम चढ़ाई करती है। और आखिरी दिनों में कहता है कि यूँ होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा। यानी वो जो उसका पहाड़ है, यानी खुदावंद का घर जो है पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पे पहुंचेगी, सब कौमें वहां पे पहुंचेगी। अब यशायाह बिन आमोस मौजूद अबतरी से आगे मसीह मऊद की जलाली आमद के लिए कह रहा है। जो जलाली आमद होगी, यस्सु मसीह की दूसरी आमद के बारे में भी यहाँ पे जिक्र कर रहा है। उसकी बादशाही को कहता है कि बादशाही को देखता है, वो अपने जो रोया में वो देख रहा है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को। आज जिस तरह के यशायाह नबी इन रोया को देख रहा है, तो क्या आज आप भी इस सारी उस यीशु मसीह की आमद के लिए अपनी आंखों से और रोया में महसूस करते हैं, देखते हैं कि वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, वो हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजल उसके पास है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, ये हमें इस बात को सीखना है। आज हम देखते हैं कि किस तरह हालात हो रहे हैं, दुनिया किस तरह हालात हम बदलते हुए देख रहे हैं। आप यीशु मसीह की पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं और तीसरी हैकल बनाने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं।
اسی طرح میرے عزیزو جب تیسری ہیکل بنے گی پھر مخالف مسیح آئے گا اور وہ جھوٹا نبی آئے گا، پھر اس کے بعد میرے عزیزو 750 سال کے بعد جو ہے میرے عزیز وہاں پہ اس کے بعد جو معاہدہ ہوگا اس کے بعد یسوع مسیح آئے گا تاکہ ابلیس کی حکومت کو ختم کر سکے، تاکہ اس جھوٹے نبی کی حکومت کو ختم کر سکے، مخالف مسیح کی حکومت کو ختم کر سکے، اس لیے آئے گا۔ اور ان دنوں میں یروشلم سیاسی اور مذہبی دارالحکومت کی حیثیت سے قائم کیا جائے گا۔ وہاں پہ میرے عزیزو سیاسی طور پہ بھی مذہبی طور پہ بھی ساری سلطنت کہلائے گا اور کٹھے ہوں گے، کٹ ہوگا، اور اسی طرح قائم کیا جائے گا۔ غیر قومیں سیون کی زیارت کے لیے آئیں گی، دوسری قومیں آئیں گی، جو جب یہ ہیکل بنے گی تو لوگ دور دور سے آئیں گے ہیکل دیکھنے کے لیے کیسی ہیکل بنی ہے۔ اور میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا وہ اسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب سے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ مذہب کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ بلکہ آزاد خیال ہونا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب آزاد ہو گئے ہیں، آزاد خیال ہیں، تو میرے عزیزو جب لگام نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تو وہ خدا کی قید میں نہیں رہنا چاہتے۔ جب وہ خدا کی قید میں نہیں ہے تو میرے عزیزو لوگ بے خود ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور وہاں عبادت کیا کرے گی اور خدا کے کلام کی تعلیم پائیں گے، وہاں پہ خدا کے کلام کی تعلیم پائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں یسایہ 14 باب اور اس کی 12 سے لے کے 17 آیت تک کیا لکھا ہے۔ آئے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ آئے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہا کرتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کے مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہہ میں اتر جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو یہاں پہ جو کہا گیا ہے آئے صبح کے روشن ستارے، تو میرے عزیزو کہتا ہے کہ یہاں پہ اسے پٹکا گیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے شاہ بابل کے بارے میں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، لیکن میرے عزیزو اسپرٹ کون سی تھی؟ وہ جو روح کون سی تھی؟ وہ جو پیچھے اسپرٹ جو کام کر رہی تھی، وہ میرے عزیزو وہی اسپرٹ تھی لوسیفر کی، کیونکہ لوسیفر کو بھی آسمان سے خدا نے پٹک دیا تھا، کیونکہ وہ مغرور ہو گیا تھا، وہ خدا کے برابر تخت لگانا چاہتا تھا۔ اور اس امیز گیت جاری ہے اور اس کا مضمون پھیل کر شاہ بابل کے زوال کے ساتھ ساتھ اس ہستی یعنی شیطان لوسیفر کو بھی لپیٹ میں لے لیتا۔ راہ رقیم از صاف ظاہر ہے کہ یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے، کیونکہ مسیح نے بھی اس قسم کے الفاظ سے اس کا بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے اور اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئے صبح کے روشن ستارے آسمان سے گر پڑا،
یعنی اس کو کیا کیا؟ گر پڑا، اور قوموں کو پست کرنے والے، کیونکہ زمین پر پٹکا گیا، یعنی وہ زمین پر پٹکا گیا۔ تو نے اپنے دل میں کہا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا کے تخت اور اس کے ستاروں سے بھی اونچا اپنے آپ کو کروں گا۔ اور یہی سوچ جو تھی، آج بھی میرے عزیزو انسان برا نہیں ہوتا، اس کی سوچیں جو اس کے اندر آتی ہیں، اس کی تھاٹ جو ہوتی ہیں، وہ اس کو برا کرتی ہے، وہ اس کو ورگلاتی ہیں، وہ اس کو راہ راست سے راہ ابتری کی طرف لے جاتی ہیں، راست سے وہ اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور راستی پر نہیں چلتا، بلکہ میرے ناراستی پر چلنا شروع ہو جاتا بندہ۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شاہ بابل جو تھا اس کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا ہے، لیکن اس کی جو عکس تھا، یعنی جو بات تھی، وہ جا کے یعنی لوسیفر کو بھی یہاں پہ خدا ٹچ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، یعنی عیسیٰ نبی کی معرفت بتایا گیا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم روا میں اتارا جائے گا۔ یعنی میرے عزیزو، یہاں پہ کفرنہوم کے بارے میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ کیا تو آسمان سے بلند کیا جائے گا؟ یعنی یہاں پہ بھی ان کی سوچ بھی بلند کی تھی نا، تو یہاں پہ وہی لوسیفر والی سوچ تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو عالم روا میں اتارا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو وہ یہی بات کرتا ہے کہ تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، جیسے کہ تو اتارا جائے گا، اسی طرح ہی لوکا میں یسوع مسیح بھی یہی کہتا ہے کہ کفرنہوم کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم روا میں جائے گا، یعنی عالم روا میں اتارا جائے گا۔ اسی طرح عیسائی 14 باب کی 13ویں 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمال طرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کے مانند ہوں گا۔ یعنی یہاں پہ جو اس کی سوچ تھی وہ یہی تھی میرے جو، سوائے شیطان کے اور کوئی اس قسم کی بات نہیں سوچ سکتا، کیونکہ شیطان نے شروع سے اس بات کو سوچا تھا تو خدا نے اس کو زمین پہ پٹک دیا تھا۔ اس کے ساتھ 1/3 فرشتے بھی ہیں۔ لوسیفر کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ، لیکن میرے عزیزو جب سے وہ پہلے چمکتا تھا جب خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا، مگر جب اس کو زمین پہ پٹکا گیا ہے تو اس میں سے وہ چمک نہیں رہی، لوسیفر کی وہ چمک نہیں اب، بلکہ اب اس کے بیچ میں ڈارکنس ہے میرے عزیزو۔ اب وہ ستارہ نہیں ہے بلکہ سیارہ بن چکا ہے میرے عزیزو۔ سیارے میں روشنی نہیں ہوتی، ستارے میں روشنی ہوتی ہے۔ وہ جو روشنی خدا نے اس کو روشن کیا ہوا تھا، وہ ستارہ میرے عزیزو اب ڈارکنس کا ہو گیا ہے، تاریکی کا ہو گیا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو تاریکی کو بھی خدا نے بنایا ہے، روشنی کو بھی خدا نے بنایا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اس لیے 2 رستے دکھائے جاتے ہیں کہ ہم تاریکی کے کاموں کی طرف بڑھنا پسند کرتے ہیں یا روشنی کی طرف بڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خدا نے ٹاسک رکھا ہوا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سوائے شیطان کے کسی کی زبان پر زیبا نہیں دیتے، چونکہ یہ صبح کا روشن ستارہ لغوی معنوں میں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتیس 2 باب 6 آیت میں کیا لکھا، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دے دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گواہی دی جائے، اس روشن ستارے کی
کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ کیا اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی کیا دی جائے، گواہی دی جائے، آج بھی اس کی گواہی دی جائے۔ اسی طرح صبح کا بیٹا، یعنی اس کا کیا جاتا ہے، صبح کا ستارہ یعنی صبح کا بیٹا بڑے تکبر اور گھمنڈ سے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی سے اعلیٰ تر یہ بناتا ہے اور بالا تر اقرار دیتا تھا، اس لیے اسے آسمان سے نکالا اور زمین پر پٹک دیا۔ اور میرے عزیزو 13-14 میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کے بدنام زمانہ الفاظ میں یہ وہ کروں گا تو قلم بند ہے میرے عزیزو۔ وہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں یسایہ میں تو وہاں پہ 14 باب میں دیکھا کہ وہ قلم بند ہو چکے ہیں، جو یسایہ نبی کی معرفت بتائی گئی بات رویا میں دیکھا، جو اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، بغاوت میں کہی ہے، اس نتیجے میں اسے پتال میں ڈالا جائے۔ عبرت اور وجہ حیرت ہوگا، وہاں کے رہنے والے حیرت ہوں گے کہ جو اتنی طاقت بروکار لاتا تھا وہ ایسا پست کیا گیا تاکہ میرے عزیزو مشرق سے مغرب تک لوگ جان جائیں، یعنی مشرق سے مغرب تک لوگ اس بات کو جان جائیں۔ اور میرے عزیزو جو طاقت خدا نے اس کو دی تھی، پرستش کی طاقت دی تھی، 1/3 فرشتے اس کے ساتھ تھے جب خدا کے تخت پر پرستش کرتے تھے، لیکن اس نے میرے عزیز تکبر میں آ گیا۔ آج بھی میرے عزیزو جب لوگوں کو پرستش کے لیے کہا جاتا ہے، پرستش کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کچھ وہ خادم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خادم سے 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسا تو ہماری وجہ سے آیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو جو خدا ایک ٹیم ورک میں کام کرنا چاہتا ہے، خدا پاسٹر کو بھی ساتھ رکھتا ہے، خدا پرستاروں کو بھی ساتھ رکھتا ہے، خدا مبشروں کو بھی ساتھ رکھتا ہے، یعنی خدا ان مناد بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو ملا کے چلانا چاہتا ہے، نہ کہ کوئی کہے، کوئی اپنے آپ پہ فخر نہ کر سکے، کوئی اپنے آپ میں تکبر نہ کر سکے، کوئی اپنے آپ میں غرور نہ کسی کا آ سکے، کوئی گھمنڈ نہ کر سکے کہ میں بڑا ہوں۔ تو میرے عزیزو یہ والی سوچ جب تک کلیسیا میں ہوگی تو کلیسیا ترقی نہیں کرتی، بلکہ کلیسیا روز بروز ختم ہوتی جاتی ہے۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ خدا ہمیں بڑھائے اور آگے لے کے جائے۔ یسایہ 45 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ خداوند اپنے ممسوح خورش کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں گا اور بادشاہوں کمرے کھول ڈالوں گا اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں گا اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بناؤں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمت کے خزانے اور پشیدہ دفینے تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کے خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا، کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔
خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جسایہ نبی کے اس کتاب میں ہمیں اس بادشاہ کی بات نظر آتی ہے، اس بادشاہ کا کہ جو غیر قوم تھا، جو بنی اسرائیل قوم میں سے نہیں تھا، پیگن تھا، دوسرے میرے سے بتوں کو ماننے والا تھا، لیکن خدا نے اس کو اس کے حق میں یہ ساری باتیں کہی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مسح کیا گیا، اسے میرے سے اس طرح مسح کیا گیا جیسے ممسو کہتا ہے، اسے خدا ممسو کہتا ہے۔ یسوع مسیح کو بھی یہی لقب دیا گیا تھا، یسوع مسیح کو بھی یہی کہتا ہے، اور جس کو بھی وہ چنتا ہے اس کو یہی لقب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی طرح یوز کرے۔ لیکن میرے عزیزو، جسے بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی مارتا ہے، وہ یہ صاف کہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آپ بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں ہم بنتے ہیں خدا کے، تو میرے عزیزو یہ یاد رکھے کہ کوڑے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کوڑے کھانے کی جب باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو یسوع نے کھانے سی تو انہیں کھا لینے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات کو جانے، کہتا ہے کہ خداوند اپنے ممسو خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دائرہ ہاتھ پکڑ کے امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں گا، یعنی امتوں کو زیر کروں گا تاکہ وہ مشرق سے مغرب تک لوگ جانیں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک غیر قوم کو چنا تاکہ پوری دنیا میں وہ لوگ جان سکے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی نے دوبارہ پھر ہیکل کو تعمیر کروایا، کیونکہ 70 برس سے میرے عزیزو بنی اسرائیل قید میں تھی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ وہ خورش کو چنتا ہے تاکہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی کمر کھولیں، اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دیے میرے عزیزو۔ اور یہاں پہ خدا خورش کو، میرے عزیزو، خورش کو ممسو کہتا ہے۔ مسایا، اس کا مطلب مسایا، مسا کیا ہوا، تو میرے جس کا اردو میں ترجمہ ہے مسیح موعود کیا گیا ہے۔ اس کو کہنے کی وجہ سے یہ فارس کا یہ شہزادہ مسیح موعود کا مثل بنتا ہے یہاں پہ میرے، اس کی برابری ہے، بالکل برابری کی طرح، اسی جیسے مسیح کو چنا اسی طرح اس کو بھی چنا۔ تو اسی طرح اپنے لوگوں کو مخلصی دے گا، یعنی وہ جس طرح کہ اس وقت اس نے بنی اسرائیل قوم کو مخلصی دینے کے لیے اس بادشاہ کو چنا، تو آج بھی میرے عزیزو آپ کسی بھی حالات میں ہوں گے، اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ جس طرح اس نے ان لوگوں کو بچایا، چھڑایا، آج بھی ناحق کے قسم کے جو قانون بنے ہیں اس سے آپ کو خدا چھڑائے گا۔ یقین کرے، آپ کے لیے خدا سارے قانون کو بدل دے گا، وہ قانون بدل دے گا جس سے مسیح قوم اس وقت اذیت میں ہے، آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور یہاں پہ وعدہ ہے، کہتا ہے مخلصی دے گا۔ یہودا وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے امتوں پر فتح بخشوں گا، یعنی یہاں پہ جو ہے یہوہ خدا جو ہے وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہوہ خدا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے کیا کروں گا، امتوں پر فتح بخشوں گا، جن میں وہ اہم ترین قوم بابل ہے اس میں فتح بخشے گا۔ میں اسے فتوات کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کروں گا، جتنی بھی میرے عزیزو رستے میں رکاوٹیں ہوں گی اسے دور۔ کہتا ہے ظلمت کے خزانے پشیدہ مکانوں کے ختم کرتے ہوئے خداوند اپنے حق میں کہتا ہے کہ میں واحد حقیقی خدا میں ہوں، حقیقی خدا ہوں، جس نے خورش کو نام لے کے بلایا اور کہتا ہے تجھے مسح کروں گا۔ چرواہا، اسے چرواہے کا لقب بھی دیا گیا میرے عزیزو۔ اور دیکھتے ہیں ہم 44 باب کی 28 آیت میں جیسا آیا، اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، میں خورش کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس کے حق میں خدا کہتا ہے کہ یہ میرا چرواہا ہے،
یعنی میری بنی اسرائیل قوم کو چرائے گا، ان کو لے کے جائے گا، ان کا آگے رہبر بنے گا، اور کہتا ہے اور میری مرضی کو بالکل پورا کرے گا۔ کیا آج خدا یہ بات دعویٰ آپ کے اوپر کر سکتا ہے کہ یہ جو ابراہیم ہے، جو جوئل ہے، یا جونی جو ہے، یہ میری مرضی کو پورا کرے گا؟ کیا آپ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آج تیار ہیں؟ تو میرے عزیزو، وہ یہی کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ تعمیر کرے گا۔ اسے اس نے طاقت بخشی، اسے اس نے استعمال کیا اور اس نے دوبارہ تعمیر کیا، اور کہتا ہے ہیکل کی بابت اس کی بنیاد ڈالے گا، ہیکل کی دوبارہ بنیاد ڈالے گا، اور اس نے ڈالی بھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے چرواہا اور تجھے اس کا کام کے لیے تیار کرے گا اور کمر بستہ کیا ہے جو تجھے کرنا ہے۔ خدا یہ سب کچھ اپنے لوگوں کے لیے، اسرائیل کی خاطر کرتا ہے، تاکہ ساری دنیا جان لے کہ صرف اور صرف خداوند یہوہ خدا ہے، وہی یہوہ خدا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ان کی زندگیوں کو سنبھالتا ہے، وہی ان کی زندگیوں کو کھانا دیتا ہے، وہی ان کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اس بات کو سیکھیں کہ جب وہ بنی اسرائیل قوم کی فکر کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو آپ کو بھی دے گا، آپ کی بھی فکر کرتا ہے۔ آپ بھی کبھی یہ نہ گھبرائیں، نہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ آپ کی فکریں وہ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے ہر قسم کے قانون کو وہ ختم کرے گا اور ہر قسم کی خوشحالی آپ کو دے گا۔ آج مسیح قوم بے شک ظلمت میں ہے، بے شک وہ کسی پریشانی میں ہے، بے شک وہ جس بھی حالات میں ہے، لیکن خدا نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی۔ یہ نہ سمجھے کہ خدا نے آنکھیں بند کی ہیں، بلکہ وہ ایسا کام آپ کے لیے کرنے والا ہے کہ ناحق قانون کو ختم کروا دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور خدا یہ ایسے کرے گا، ضرور کرے گا، آپ کے لیے، میرے لیے، پوری مسیح قوم کے لیے، پوری جتنی بھی اقلیتی یہاں پہ ہیں ان سب کے لیے سب کچھ کرے گا خدا۔ آج ہماری امید ہونی چاہیے، ہمارا بھروسہ خدا پہ ہونا چاہیے۔ خدا سارے قانون کو بدل سکتا ہے۔ خدا ایک غیر قوم کو، خورس کو اپنے کام کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اس قانون کو بدلنے کے لیے وہ بڑے بڑے لوگوں کو تیار کرے گا، بڑی بڑی حکومتوں کو تیار کرے گا، بڑے بڑے ملکوں کو تیار کرے گا، تاکہ مسیح قوم آسانی ان کے لیے پیدا ہو سکے، اقلیتوں کو حقوق مل سکے پورے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں 56 باب میں، یسایہ 56 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنے ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ بیگانہ کا فرزند جو خدا سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کرے گا، اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا اور جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوست کیا ہے،
کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام تیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبح میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے 56 باب میں کہ سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ جو گھر ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہیکل بنے گی، اور اسی طرح یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور خداوند کی امت میں ساری قومیں شامل ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب قومیں نجات پا سکے، سب انسان نجات پا سکے، سب قوموں کو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھوں گا، صداقت کو عمل میں لاؤں گا، میری نجات نزدیک ہے، میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ آج بھی میرے عزیز اس کی نجات نزدیک ہے اور اس کی صداقت ظاہر ہونے والی ہے، اس کی یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے، اور اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں رکھوں گا۔ 7ویں آیت میں کہتے ہیں میں ان کو شادمان کروں گا۔ خداوند کی طرف سے رہائی اور مخلصی قبل از وقت دیکھتے ہوئے جلا وطنوں کو تاکید کی گئی ہے کہ عدل و صداقت کو عمل میں لائیں، سبت کو مانے، بیگانہ غیر یہودی، یعنی بیگانہ کون ہے؟ غیر یہودی، اور اس میں خوجوں کو خندیشہ نہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کہتا ہے خوجوں کو خندیشہ نہ ہو کہ وہ شاید بچیں گے نہیں، شاید ان کی رہائی نہیں ہے، جماعت میں داخل نہ ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ بھی حوالہ تاکہ آپ اس بات کو بھی جان سکیں۔ استثنا 23 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک، جس کے غصے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ خدا کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے کہ جس کے غصے کچلے گئے ہوں، یعنی جس کے ٹیسٹڈ جو ہیں وہ کچلے گئے ہوں کسی سبب سے، تو وہ آج بھی دیکھیں میرے عزیزو، جو خدا منع کرتا ہے جس بات کو وہ الٹ لوگ کرتے ہیں۔ آج لوگ نس بندی کروا لیتے ہیں، آج لوگ ان ساری چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں میڈیکل طور پہ، لیکن کلام یہاں پہ کہتا ہے کہ جس کے غصے کچلے گئے ہوں اور یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، یعنی آج بھی وہ آلت جو ہے کٹوا رہے ہیں لوگ، تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ منع کیا گیا تھا، اس وقت منع تھا، اور کہتا ہے کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ اور پھر کہتا ہے کہ 10ویں پشت تک اس نسل میں سے کوئی خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ 10 پشتوں تک منع کیا گیا تھا، لیکن میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے کفارے کی وجہ سے، اس کی جان دینے کی وجہ سے،
اس کا دنیا میں جو اس نے کفارہ دیا، اس کی جو قربانی ہوئی، جو خدا نے قربانی دے دی، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ ہر انسان نجات پا سکے۔ اور اسی طرح کہ میرے عزیزو، مسیح کی بادشاہی میں ان لوگوں کی کو بھی دعوت دی گئی ہے جن کے خود سے جو کچلے گئے ہیں، جو کھوجے ہو گئے ہیں، جو سوکھے ہیں، جو اپنے آپ کو سوکھے سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہرے درخت نہیں ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حرام زادے 10ویں ان کی جو پشت ہے وہ بھی نہ داخل ہو سکے، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ان کی ساری لعنتیں، ان کی ساری لعنتیں، ساری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی تھی، اس نے اپنے اوپر لے لی تاکہ سب لوگ آزاد ہو جائیں، سب لوگ ان چیزوں سے نکل جائیں، ان چیزوں سے رہائی پا سکے۔ جو 10 پشتوں تک ان کی پابندی تھی، وہ پابندی یسوع مسیح نے جان دے کے صلیب پر ختم کر دی، خون بہا کے اپنی جان دے دی، صلیب پر خون دے دیا۔ اس خون کے وسیلہ سے آج وہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ وہ دعوت ہے کہ خدا کی نئی امت، آج جو خدا کی نئی امت کلیسیا ہے، اس حصہ میں ہو، اس میں حصہ دار ہو سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کھوجے بھی، وہ جو حرام زادے کہلاتے تھے، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں مسیح کی بادشاہی میں۔ تو بادشاہی کی کسی نعمت کا فائدہ اٹھانے سے روک دیا جائے، یعنی آج کوئی روک نہیں سکتا اس نعمت سے، اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند کے کلام کو ماننے والا کوئی بھی ہو، وہ اسے ترجیح دی جائے گی۔ آج جو بھی خدا کے کلام کو مانے گا، کوئی شرابی ہو، کوئی جواریہ ہو، کوئی زناکار ہو، کوئی بدکار ہو، وہ مسیح کی طرف آئے، توبہ کرے، اپنی زندگی اسے دے دے۔ ایمان سے خدا اسے اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے، تاکہ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار جو بھی ہوگا وہ آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ دوبارہ بھی گناہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ اسے بریک وہاں پہ ہونا پڑے گا، اسے اپنی پوری زندگی خدا کو دینی پڑے گی تاکہ دوبارہ گناہ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح یہ حقیقت یہ ہے کہ خداوند کے کلام کو ماننے والا کوئی بھی ہو، اسے ترجیح دی جائے گی، امتیازی درجہ دیا جائے گا۔ اس وقت ہیکل سب لوگوں کے لیے ہوگی میرے عزیزو۔ جب اس وقت ہیکل تعمیر کی جائے گی اور کہتا ہے کہ خدا کا گھر جو ہے سب لوگوں کی عبادت گاہ بنے گا، سب قوموں کی عبادت گاہ ہوگا، تو ہیکل سب لوگوں کے قوموں کی عبادت گاہ ہوگی، نہ کہ صرف اسرائیل کے لیے، نہ کہ صرف اسرائیل کے لیے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ غیر قوموں کو بھی میرے عزیزو وہاں پہ اجازت ہوگی۔ آج خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے گلہ کی بھیڑیں نہیں ہیں، اس سے بھی شامل کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ، ان قوموں کو بھی جو اس کے گلہ کی نہیں ہیں، ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، اور میرے عزیزوں بھیڑوں کو جمع کرے گا۔ آج جو مانتے نہیں ہیں اور طرح طرح کے استادوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنے نئے نئے استاد تیار کرتے رہتے ہیں۔ ایک استاد نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کی بات کو نہیں ماننا، نہ عمل کرنا ہے، بلکہ ایک کوئی نیا استاد پکڑ لینا ہے، تاکہ آج دیکھتے ہیں کہ استادوں کی بھی کمی نہیں ہے نا، نہ چرچوں کی کمی ہے، نہ استادوں کی کمی ہے، اس لیے لوگ ایک چھوڑتے ہیں، دوسرا پکڑتے ہیں، دوسرے چرچ میں چلے گئے، اس نے کچھ منع کیا تو اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے، چرچ بدل لینا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی میرے عزیزو طرح طرح کے استادوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 8 باب اس کی 20 اور 22 آیت میں کیا لکھا ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے، اور اپنے منہ
آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، تاکہ نگان تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اور ترگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ خدا کے پاک میرے عزیزو، یہاں پہ جھوٹے استادوں کے بارے میں ہے کہ اگر کیوں وہ خدا کا کلام کو نہ جانتے ہیں اور نہ خدا کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جو جھوٹے استادوں کے پیچھے ہوتے ہیں، نہ وہ خود اس کی کہتے ہیں نہ کلام کو جانتے ہیں نہ خدا کو جانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو جاننا ہے کہ اس لیے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، جو کلام کو نہیں جانتے، وہ میرے عزیزو ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج استادوں کو اگر پرکھنا ہے تو کیسے پرکھ سکتے ہیں آپ؟ خدا کے کلام سے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے اس میں آپ پرکھ سکتے ہیں، ان کو جان سکتے ہیں آیا یہ خدا کی طرف سے بول رہے ہیں یا اپنے دل سے بول رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پاک روح کی آواز کو سننا سیکھ اور پاک روح کو حاصل کریں۔ اور اسی طرح کہتا ہے تو پرکھ سکتے ہیں، اور پرکھ خدا کے کلام سے ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ اپنے آپ سے نہ پرکھے، اپنے آپ سے آپ نہیں پرکھ سکتے۔ خدا کے کلام آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں یہ خادم، یہ پاسٹر، یہ نبی، یہ رسول، یہ جو مبشر ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہے جس سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کی تعلیم پاک صحیفوں کے مطابق نہیں ہو تو میرے عزیزو ان میں روشنی نہیں ہے۔ اگر وہ ان لوگوں میں روشنی نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو، جانیں وہ جو لوگ ہیں میرے عزیزو تاریکی کے خادم ہیں میرے عزیزو، جن میں جو خدا کے کلام کے مطابق اس کے صحیفوں کے مطابق نہیں چلتے، وہ تاریکی کے خادم ہیں۔ کہتا ہے تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں گے تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور خداوند پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ آج ایماندار اگر ایسے خادموں سے فریب کھاتے ہیں، ان کے دو میں آ جاتے ہیں، ان کے فریب میں پھنس جاتے ہیں، انہوں نے جو جال بنایا ہوتا ہے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو وہ پہلے جال کو بنتے ہیں۔ ایسے خادم ایک جال بناتے ہیں جس میں اپنے شکار کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے خادموں سے فریب کھاتے ہیں وہ آوارہ جو لوگ اس قسم کے خادموں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، وہ آوارہ اور بے منزل رہیں گے۔ یاد رکھیں، ان کی کوئی منزل نہیں ہوگی، وہ بھوکے اور جان سے بیزار ہوں گے۔ وہ اس حالت میں اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے۔ ان کی اپنی بدحالی اور خشک حالی میں ذمہ دار ان کو ٹھہرائیں گے، اور میرے عزیزو ان دوسروں کو، ان بادشاہوں کو، یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ پر خدا پر لعنت کریں گے، وہ خدا کو ہر بات میں خدا کو کہیں گے خداوند تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا، تو نے میرے لیے راستے نہیں کھولے، تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میں ابھی بھی ایسے ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، اور 100 بہانے خدا کے سامنے ڈال۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کوئی بھی ہمارا حکمران آتا ہے تو ہم حکمرانوں پہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ نوکریاں نہیں ہمیں دے رہے، وہ ہمارے لیے وسائل نہیں دے رہے، وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے، وہ ہمیں جاب نہیں دیتے۔ لیکن میرے عزیزو اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو آپ پرائیویٹ جاب کر سکتے ہیں، آپ کوئی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کچھ ہنر سیکھ سکتے ہیں، وہ ہنر سیکھ کے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی اپنے بادشاہ پر یا اپنے حکمرانوں پر برا بھلا ان کو کہتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بائبل کی باتیں سچی ہیں۔ آج جس طرح لوگ اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بائبل میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ سایہ نبی کی کتاب میں ہمیں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو پھر کہتا ہے خستہ حالی میں ٹھہریں گے، اپنے بادشاہ اور خدا کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ آج بھی لوگ دیکھیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، اپنے آرام اور مدد کے لیے آسمان کی طرف
پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، پہلے آسمان کی طرف دیکھیں گے پھر زمین کی طرف دیکھیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو پھر کہتا ہے کہ لیکن ناگان تنگی ان پہ آ پڑے گی، وہ تنگ دستی میں وقت گزاریں گے، وہ تنگ رہیں گے، روٹی کے لیے تنگ رہیں گے، پانی کے لیے تنگ رہیں گے، ہر بات کے لیے، روپے پیسے کے لیے تنگ رہیں گے وہ، کیونکہ وہ تنگی ان پر آ پڑے گی، اور ظلمت اندروں کے سوا کچھ حاصل نہ کریں گے میرے عزیزو۔ وہ مسیح کی بادشاہی ہوگی میرے عزیزو، یاد رکھیں، جو اس کے حکموں پر عمل کرے گا وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آج میرے عزیزو جو خدا کے کلام پر اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی اس بادشاہی میں داخل ہوگا۔ یسوع مسیح کی آنے والی بادشاہی میں وہی داخل ہو سکتا ہے، وہی جا سکتا ہے جو آج قبول کرتا ہے، جو اپنی زندگی اسے دے دیتا ہے، وہی اس میں شامل ہوگا۔ اور میرے عزیزو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ خوجوں کو اور حرام زادوں کے لیے بھی رستے کھلے ہیں، لیکن وہ اگر قبول کریں مسیح کو تو ان کے لیے بھی رستے کھلتے ہیں۔ جس طرح شیطان نے خدا کی برابری کرنے کی کوشش کی تھی، آج بھی میرے عزیزو اس طرح کی روح بہت سے خادموں میں، بہت سے انسانوں میں اور ان میں کام کرتی نظر آتی ہے۔ بہت سے منسٹری کے جو لوگ ہیں، جو خادمین ہیں، جن کے پاس بہت بڑے بڑے اختیارات ہیں، بہت بڑے وہ بشپ بھی ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے پاس اختیارات ہیں، اور ان میں یہ بدروح جو ہے، یعنی وہ جو روح ہے، شیطان کی روح جو ہے وہ کام کرتی ہے، لوسیفر کی روح کام کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں، خدا کی برابری کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پرستش شروع کروا دیتے ہیں، خدا سے ہٹا دیتے ہیں۔ آج ضروری ہے جو ہم کلام سناتے ہیں، جو آپ تک کلام پہنچتا ہے، ہم آپ کا تعلق خدا تک میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو کلام سنا کے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ قائم کروں، نہ کہ میں اپنی پرستش کراؤں، نہ کہ لوگ آپ مجھے نہ دیکھیں، بلکہ اس کلام کو جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے وسیلہ سے آپ خدا کی طرف نظر کر سکے، آپ خدا کی طرف پھر سکے، آپ خدا کی طرف جا سکے۔ آپ کے پاس وقت ہے، اور میرے عزیزو میں اپنے تک محدود نہیں آپ کو رکھنا چاہتا، بلکہ خدا کے طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تاکہ آپ خدا کی پہچان میں آگے بڑھے، میری پہچان میں نہیں، مجھے جانے نہ جانے، لیکن خدا کو ضرور جانے، اس کو پہچانے، تاکہ میرے اس کو صرف ماننے والے نہ ہوں بلکہ جاننے والے ہو سکے۔ میرے عزیزو اسے جاننے والے ہوں، آپ کے ساتھ تعلق ہو، آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا خدا ہو، کیونکہ وہ آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ خادموں اور انسانوں میں وہ کام کرتی، آج بھی روح کرتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میری بادشاہی جو ہے وہ قائم ہو جائے، وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے ہے۔ خدا کبھی بھی زبردستی نہیں آپ کے اوپر کرتا کہ آپ اس کو قبول کریں، خدا زبردستی نہیں آپ کے اوپر کرتا، خدا نے آپ کو ول دی ہے، خدا نے آپ کو آزادی دی ہے، آپ کے لیے رستہ ہے، آزادی کا رستہ، آپ کدھر کو جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں اور جھوٹے خادموں کے پیچھے بھاگیں گے میرے عزیزو، وہی شیطان کی بادشاہی کی راہ کو تیار کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ اگر کوئی لوگ آج جھوٹے نبیوں، جھوٹے خادموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میرے عزیزو کس کی راہ تیار کر رہے ہیں؟ کس کی بادشاہی کی راہ تیار کر رہے ہیں؟ شیطان کی بادشاہی کی، لوسیفر کی بادشاہی کو تیار کر رہے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کی فکر کرنی چاہیے آج آپ کو کہ خدا آپ پر رحم کرتا ہے، خدا آپ کو برکت بخشتا ہے، اور اسی طرح خدا کا کلام ہی ہے میرے عزیزو جو آپ کے ذہن کو کھول سکتا ہے، خدا کا کلام ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے، خدا کا کلام یہ جو پانی کی طرح ہے آپ کو دھو سکتا ہے، آپ کے ذہن کو، آپ کے بدن کو، آپ کو سب کو وہ فریش کر سکتا ہے، جس سے ہماری زندگیوں میں روشنی آ سکتی ہے۔ کلام کے وسیلہ سے روشنی آئے گی۔ اور میرے عزیزو کیونکہ لکھا ہے بائبل میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہو کے دنیا میں آیا۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک لکھا ہوا ہے، مجسم ہو کے آیا جس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، وہ نور تھی میرے عزیزو، آدمیوں کا نور تھی، اور تاریکی میں وہ چمکا، وہ نور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آج میرے عزیزو
हम जो कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं, नूर पहुंचा रहे हैं, और इस नूर को कौन कौन कबूल करता है? कौन कौन इस रोशनी को अपने लिए लेना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी से अंधेरा खत्म हो जाए और उसका कलाम जो है मेरी जिंदगी में आकर नूर पैदा कर दे? क्योंकि इब्तिदा में कलाम तक, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम होकर दुनिया में आया मेरे अजीजों। इसी तरह इस बात को जाने, और मेरे अजीजों मेरा ईमान है कि आखिरी दिनों में यूं होगा, उसका घर जो है इबादतगाह कहलाएगा, सब कौमों के लिए इबादतगाह बनेगा। मेरा ईमान है मेरे अजीजों। इसी तरह खुदा की बादशाही कायम होगी, ये भी मेरा ईमान है। और मेरे अजीजों वो मेरे अजीजों कायम दायम होगी। खुदा आप सबको उसकी बादशाही में दाखिल होने की तौफीक दे मेरे अजीजों, तौफीक बख्शे। आज तैयार हो जाएं कि उसकी बादशाही में दाखिल हो सके, को बरकत बख्शे। आए मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आप उसकी बादशाही में और उसके साथ शामिल हो सके। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं सारे कलाम के लिए, इस सारी बात के लिए। और खुदावंद जो आखिर ज़माना में ऐसा होगा, हम देख रहे हैं हालात कि आज तीसरी हैकल बनने की हम जब देख रहे हैं तैयारी हो रही है, तो इसी तरह तेरे आने की तैयारी हो रही है। तो खुदावंद हमें तू अपने कलाम के मुताबिक सेज सवार, और खुदावंद जो तेरा कलाम का बीज इन जिंदगियों में बोया गया है, इनकी दिलों की ज़मीन में, ज़हनों की ज़मीन में, ताकि ये उस कलाम को कबूल करे और कोई झाड़ी, कोई पथरीली ज़मीन ना हो, बल्कि साफ़ सुथरी ज़मीन हो सके, ताकि तेरे कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल दे सके। खुदावंद तुझे और बरकत बख्शना, और इन सारे सुनने वालों को और देखने वालों को बड़ी बरकत दे। मैं इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। और खुदावंद तू अपने लोगों को सुरखरू कर, दुनिया में जिस भी कोने में है इनको तरक्की बख्श, बरकत बख्श। खुदावंद तू अपने नाम की खातर इनको यूज़ कर, इस्तेमाल कर, बरकत बख्शना। खुदावंद ये कलाम जो है इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल नज़र आ सके, बदल सके इस कलाम को, ये सीखे और समझे, अपने आप को बदल सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत चाहता हूँ। इसी तरह खुदा बाप अपने मुल्क में जो कि खुदावंद जो गलत किस्म के कानून हैं, वो खुदा बाप तू उसे दूर कर, ख़त्म कर, ताकि मसीह कौम तरक्की पा सके, मसीह कौम सुरखरू हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र कर, ना हक कानून जो बने हैं उनको तू ख़त्म कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते, तू खुदावंद जैसे भी करना चाहता है इस सारे कानून को ख़त्म करवा। खुदावंद तेरा शुक्र करते, एक एक के साथ हो। खुदा बाप आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा की बादशाही में आप दाखिल हो सके, और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदा आपको तौफीक बख्शे मेरे अजीज़। आमीन आमीन आमीन, सुबह आमीन।